अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। नावल पढ़ रहे थे अहद उल्फत, तहरीर है महविश अली की। एपिसोड नंबर 9। ठीक है, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, खिलाफ मजाक वो बोला। तो मिसेस हानिया इसे हैरत से देखने लगी। क्या तुम सच कह रहे हो? वो खुश बेयकीनी से बोली। ऑफ कोर्स, पर मेरी एक शर्त है। वो जेब में उंगलियां फंसाकर इनके सामने आया और बोला। तो मिसेस हानिया का खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। कौन सी? मैं तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। वो साइम के पास आई और इसके चेहरे पर हाथ फेरने लगी कि इसने नफरत से इनका हाथ झटका और दूर खड़ा हो गया, मिसेस हानिया को शर्मिंदा करते। मैं चाहता हूँ एक ग्रैंड पार्टी हो और इसमें आप अनाउंसमेंट करें हमारी एंगेजमेंट का। मेरी गर्लफ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ सबको हमारे न्यू रिलेशनशिप का मालूम होता कि बाद में कोई मसला ना हो हमें। वो बोला तो मिसेस हानिया हंस पड़ी। ऑफ कोर्स माय प्रिंस, ये तो होगा। इनका दिल कर रहा था अभी इसका माथा चूम लें। क्या होगा जब आगा जान को मालूम होगा इनके पोते ने अपनी माँ की पसंद करदा लड़की से शादी कर रहा है। ओ माय गॉड, मुझे तो सोचकर ही बेइंतहा खुशी हो रही है। वो बड़बड़ाई। साइम आंखें घुमा कर रह गया। मैं कल ही सारी अरेंजमेंट करवाती हूँ, बस मुझसे वेट नहीं हो रहा। दोनों हाथ आपस में जोड़कर वो बोली। हाँ, इतनी जल्दबाजी किस बात की है? मैं थोड़ी भाग रहा हूँ। डोंट वरी, मैं आपको जो डेट दूंगा वही पार्टी की होनी चाहिए। बाकी जो इंतजाम करने हैं कर सकती हैं। वो कहकर बगैर रुके मिसेस हानिया को उलझा कर चला गया। चलो खैर, माना तो सही, अब तो लोगों की बारी। आगा जान मुझे बेइज्जत करके गए थे ना पुलिस स्टेशन, मैं इग्नोर करके। अब आपको जब मालूम होगा साइम जैदी आपकी पसंद नहीं बल्कि अपनी माँ की पसंद से शादी कर रहा है, तो देखिएगा अपना हाल खुद ही। हा हा हा। वो कहका लगा उठी और वह हाथ साहब को कॉल करने चली गई। इन्हें भी तो बताना था कि इनके बेटे ने कितना मान रखा है इनका। एवं ही बदनाम है मेरा शहजादा। उन्होंने मुंह बनाकर सोचा और सीढ़ियों पर खड़ा साइम इनकी हरकत देखता हंसकर सर झटकता अपने रूम की तरफ जाने लगा। बहुत मज़ा आएगा डियर मिसेस हानिया। रूम में आकर अपना ड्रेस निकालते सोचा। इंटरकॉम पर नाश्ता रेडी होने का हुक्म देते बाथरूम में बंद हो गया। दूसरी तरफ किचन में इसके हुक्म पर मुलाजमे में हलचल सी मच गई, क्योंकि अगर ज़रा सी देर होती तो इनकी खैर नहीं होती थी। मिस्टर दानियाल, कॉरिडोर से डॉक्टर बाहर निकला और दीवार से टेक लगाए खड़े दानियाल को बुलाया। जी मैं हूँ दानियाल। दानियाल आगे आया। मरीज़ के पास वक्त बहुत कम है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर के लफ्ज़ इसके हवास झंझोड़ गए और वो बदहवास सा अंदर दाखिल हुआ। सामने ही बेड पर नदीम साहब का ज़ईफ़ वजूद मशीनों में जकड़ा हुआ था। अंकल, वो तड़प के इसके पास पहुंचा। इसकी पुकार पर नदीम साहब ने आहिस्ता से आंखें खोली। मैं ये नहीं पूछूंगा कि इशरत कहाँ है, कैसी है, क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुझसे पहले ही आंखें मूंद गई होगी। कहते हुए इनकी आंखों से आंसू फिसल कर गिरे। नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। आंटी घर आपका इंतज़ार कर रही हैं। इसने इनके ज़ईफ़ हाथ को थाम कर अपने हाथों में पकड़ा। डॉक्टर्स ने इसे बताया था इन्हें ब्रेन ट्यूमर है और वो अपने लास्ट स्टेज पर है। ये सब सुनते दानियाल के पांव तले ज़मीन खिंच गई हो। इसे लगा वो आग में खड़ा हो और इसका सारा वजूद जल रहा हो। इसे मालूम नहीं था इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पता नहीं क्यों, शायद इंसानियत के नाते। इसकी बचकाना बात पर नदीम साहब हंस पड़े और दानियाल लब भींच गए। इसकी आंखें खुद नम हो गई और वो दिल धाड़े मार कर रोने लगा। आज फिर इसे लगा जैसे इसका बाप इससे दूर जा रहा हो। सामने पड़े वजूद में बाप की मोहब्बत और शफकत इस कदर थी कि वो इसकी तरफ खींचा चला जा रहा था। आपने किसी से जिक्र क्यों नहीं किया इस बीमारी का अंकल?
اپنی بیوی سے ہی کر دیتے۔ وہ چیئر کھسکا کر اس کے پاس بیٹھا اور اس کی بات پر ندیم صاحب کا ایک آنسو اور پھسل کر گرا۔ میں بہت غریب آدمی ہوں بیٹا، دولت کے لحاظ سے سمجھ لو یا رشتوں کے لحاظ سے۔ میرے پاس صرف ایک بہن تھی، بیوی اور ایک بیٹی جو سالوں بعد دنیا میں آئی تھی۔ جب میں نے اولاد کی امید چھوڑ دی تھی تو اچانک ہی وہ پری ہماری زندگی میں رحمت بن کر آئی۔ ہم دونوں اتنا خوش تھے کہ دنیا سے غافل ہو کر رہ گئے تھے۔ میرا وقت صرف ملازمت اور میری بیوی بیٹی کی تک محدود رہ گیا تھا۔ وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی میری محبت میں گہرائی آتی گئی اور میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ وہ جب ضد کر کے سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی تھی اور میں اس کا بچپنا سمجھ کر اس کی ضد پوری کرتا تھا۔ ایک اولاد ہونے کی وجہ سے میں کبھی غور نہ کیا کہ کیا ٹھیک رہے گا کیا نہیں۔ آج جو اس نے کیا اس میں اس کی غلطی نہیں، میری ہے۔ ہم اس کی اچھی پرورش نہ کر سکے۔ وہ اس لڑکے کو پانے کے لیے اس قدر گر گئی۔ اس نے میری بہن کو روتے ہوئے گھر سے نکالا، تب بھی میں خاموش رہا۔ ہاں اتنا ضرور کہا، جس کی وجہ سے یہ سب کیا ہے اس سے بولو آئے اور تمہیں لے جائے، کیونکہ مجھے اس سے بغاوت کی بو آتی تھی۔ اس سے بغاوت ایسی دکھائی کہ دل کرتا ہے یہ جو کچھ لمحوں کے لیے سانسیں چل رہی ہیں یہ بھی رک جائیں اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ وہ منہ موڑ گئے اور کانپتے ہاتھوں سے آنسو صاف کرنے لگے۔ میں نے دونوں سے اس لیے اس بیماری کا ذکر نہیں کیا کیونکہ میرے علاوہ ان کا ہے ہی کون۔ اگر میں بستر پر پڑا گر جاتا تو کون ان کی سنتا، کون مشکل وقت میں ان کا سہارا بنتا۔ اللہ پاک نے باپ کو ایک مضبوط درخت بنا کر بھیجا ہے اولاد کے لیے، اسے سرد گرم ہواؤں سے بچانے کے لیے۔ اگر وہی درخت ہی گر جائے تو کون انہیں سرد ہواؤں سورج کی تپش سے بچائے گا۔ اور میں جو عادی ہو گیا تھا اس کی فرمائشیں خواہشیں ضد پوری کرنے کا، نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھے بیمار سمجھ کر مجھ سے ضد کرنا چھوڑ دے، مجھ سے کچھ نہ مانگے۔ وہ بول رہے تھے اور دانیال سے سننا محال ہو گیا تھا۔ ایک مرتے انسان کو دیکھتے یہ سوچتے ہی جان نکل رہی تھی کہ وہ صرف کچھ پل ان کے بیچ ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ آج بھی وہ انہیں مضبوط پاؤں پر کھڑا رہتا، اس بیماری سے لڑتا رہتا۔ اگر بیٹی کا ساتھ قائم ہوتا، جس کے بل بوتے پر وہ سانسیں لے رہا تھا، جسے اپنی پوری کائنات سمجھ کر اس خطرناک بیماری سے دن رات لڑتا آ رہا تھا، بغیر انہیں بھنک بھی پڑے۔ پر بدلے میں کیا ملا؟ جن کے لیے مرے تھے انہوں نے ہی کھائی میں پھینک دیا۔ وہی حال ندیم صاحب کا تھا۔ بیٹی بیٹی کرتے نہیں تھکتے تھے۔ اسی بیٹی نے منہ کے بل گرایا تھا کہ مرتے وقت وہ نظریں میں ملائے بات نہیں کر پا رہا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا۔ اس کی ایک ہاں نے اسے بلند عمارت کو زمین بوس کر دیا جو اس پر ہی سایہ فگن تھی، دنیا کی سرد گرم ہواؤں سے بچاتی چھپائے بیٹھی تھی۔ اگر میری ایسی اولاد ہوتی تو میں اس کا گلا دبا دیتا۔ تیش زب سے دانیال گویا ہوا۔ ندیم صاحب پھیکی ہنسی ہنس دیے۔ کہنا آسان ہے بیٹا، جب تمہارے ہاتھ میں وہ چھوٹی پری آئے گی تب تمہیں اولاد سے محبت کا معلوم ہوگا۔ باپ اتنا بے بس ہو جاتا ہے اولاد کے سامنے کہ چاہے وہ بڑا ہو کر دھکے دے کر گھر سے نکال دے، چاہے وہ بڑی ہو کر باپ کے منہ پر کالک مل کر چلی جائے۔ ہمارے ہاتھ پھر بھی بندھے ہوتے ہیں، کہہ کر خاموش ہو گئے اور دانیال نے انہیں کھرچنا بھی نہیں چاہا۔ میں اٹھ نہیں سکتا ورنہ تمہارے پاؤں پر سر رکھ کر تم سے بھیک مانگتا کہ میری آخری خواہش پوری کر دو اور میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ مجھے اس آخری پل سکون سے سونے دو۔ کچھ دیر بعد وہ بولے تو کیا کہ دانیال ساکت انہیں دیکھنے لگا۔ بولو دانیال، کرو گے میری بیٹی سے شادی؟ میں اسے تمہارے حوالے کر کے جاتا ہوں۔ میں بہت ڈر گیا ہوں، مجھے اتنا ڈر لگ رہا ہے، دوسری سانس لینے سے گھبرا رہا ہوں۔ اسے بچا لو، مجھے سکون کی نیند سونے دو، ورنہ اس نے جو قدم اٹھایا ہے بے شک وہ سب جھوٹ ہے، پر یہ دنیا اسے ہمارے بعد کچل دے گی۔ ایسی لڑکیوں کا انجام بہت برا ہوتا ہے، پر میں نہیں دیکھ سکتا اپنی اکلوتی بیٹی کا ایسا انجام۔ مجھے معاف کر دو، میں بہت خود غرض ہوں اور یہ خود غرض باپ ہاتھ جوڑ کر تم سے بھیک مانگتا ہے۔ اسے میرے بعد سرد گرم ہواؤں سے بچا کر اپنے گھر کی چھت تلے ذرا سی جگہ دے دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں، میری بیوی کو مطمئن کر سکوں۔ وہ اپنے کامتے ضعیف ہاتھ اٹھا کر
دونوں کو بڑی مشکل سے جوڑ کر روتے ہوئے کپ کپاتی آواز میں بھیک مانگنے لگے، اور دانیال ششدر انہیں دیکھنے لگا۔ "آ- آ- انکل، آپ جانتے ہیں وہ وہ حیدر شاہ، میرا مطلب میں اس کا نکاح اس لڑکے سے کرواؤں گا۔ آپ بے فکر رہیں، پر میں نہیں کر سکتا، مجھے معاف کر دے۔ وہ ان کے ہاتھ کو تھام کر التجائی انداز میں بولا۔ بھلا کیسے اس کی مردانگی پر گوارا ہوگا کہ وہ ایسی لڑکی کو اپنی عزت بنائے جو اپنی عزت، اپنے نفس کی خواہش کے لیے خود کو پریگننٹ وہ ماں بننے والی ہے، جھوٹی رپورٹس بنائے۔ بھلا کون وہ شخص ہوگا جو جان بوجھ کر اس سے شادی کرے گا، جو پہلے ہی کسی نامحرم کی نشانی کا اپنی کوکھ میں ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، اور ڈھیٹ بے حیا اس قدر کہ سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی تھی، ہاں وہ ماں بننے والی ہے، اپنے عاشق کی راتیں رنگین کر چکی ہے۔ ایسی بغیرت لڑکی کو وہ اپنی بیوی بنائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ ہاں کر دیتا تو اس کی غیرت پر گہرا وار ہوتا، اس لڑکی کو اپنا کر یا تو خود مرتا یا اسے سسک سسک کر مارتا۔ نہیں بیٹا، ایسا مت بولو، انکار مت کرو، تم جانتے ہو سب جھوٹ ہے، جھوٹی رپورٹس ہیں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے کہ دانیال گھبرا گیا۔ مجھ غریب کے پاس صرف عزت ہی تھی جسے وہ اپنی خواہشوں کی بھیٹ چڑھا چکی ہے، پر میں عزت سے مرنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی پیچھے یاد کرے تو اچھے لفظوں میں یاد کرے، یہ نہ کہے کہ بے غیرت تھا، ایک بیٹی نہیں سنبھال سکا۔ ہمیں وہ امیر لوگ پاؤں کی دھول سمجھتے ہیں، اگر اس لڑکے کو معلوم ہو گیا تو وہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دے گا۔ میں صرف آخری امید تم تک بچی ہے۔ اگر تم بھی انکار کرتے ہو تو میں یہیں کہیں کسی ڈاکٹر کو ہاتھ باندھ کر گزارش کروں گا اور اسے کسی ملازم کے گلے باندھ دوں گا۔ آگے اس کا نصیب، پر ان امیروں کے حوالے نہیں کروں گا۔ وہ سسکتے ضعیف لاغر وجود کے ساتھ لرزتے بول رہے تھے، اور ان کے ناک سے نکلتی خون کی لکیر گال سے بہتی کان میں جذب ہونے لگی۔ یہ صورتحال اس قدر دل دہلا دینے والی تھی کہ دانیال جیسے جوان مرد کا بھی دیکھتے دل کانپ گیا، اور وہ ان کے جوڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سر جھکا گیا، ان کی آخری خواہش پر، اپنی غیرت پر گہرا وار کرتا۔ اس لڑکی اپنائے جا رہا تھا، اب کسی غیرت والے مرد کے لائق نہیں رہی تھی، اور اور وہ تو تھے گاؤں کے مرد جو اپنی غیرت پر سر قلم کروانے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور جو اس کی غیرت کو ٹھیس پہنچائے اس کے ٹکڑوں کو تقسیم کر دیتے۔ وہ سب کچھ ایک طرف رکھ کر ندیم صاحب کے کان سے آتے خون کو دیکھ کر ڈاکٹرز بلانا چاہا، پر اس نے منع کر دیا اور کہا کہ ابھی اس کے سامنے نکاح کرے۔ جی میں آتا ہوں اب، انہیں کہہ کر ہارون کو کال کرنے لگا، جس کی موبائل بند تھی۔ اف، اس وقت نہیں۔ اس نے ماتھا مسلتے اپنے دوسرے دوستوں کو کال کی، گواہوں کے طور پر، اور مولوی کو بھی ساتھ لانے کا کہا۔ خود بھاگتا ہوا اس کی بیٹی کو لانے کے لیے گاڑی میں بیٹھا اور زن سے وہاں سے نکلا۔ اگر وقت کم نہ ہوتا تو وہ تقبہ کو بھی ساتھ لے لیتا، پر اس وقت اس کے پاس وقت کی قلت تھی، اور اسے جلدی عائشہ کو لے کر ہاسپٹل پہنچنا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا اچانک، میں نہیں جانتی۔ میں ابھی آئی تھی اور ان کا یہ حال دیکھا۔ بھاری روئی روئی آواز دہلیز پر پاؤں رکھتے دانیال کے کانوں سے ٹکرائی۔ مکار، قاتل، بے حیا، کون سا خطاب دوں تمہیں؟ وہ بڑبڑاتا اندر داخل ہوا، دماغ ابھی بھی باز رہنے کا کہہ رہا تھا کہ بھاگ جائے یہاں سے، کیسے گزارے گا تو اس سے؟ پر وہ ڈھیٹ بنا رہا اور اس کے سر پر پہنچا جو سائرہ بیگم کو گود میں منہ چھپائے سسک رہی تھی۔ اس کا نازک وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا، اور اسے دیکھ کر دانیال کا دل کیا اسے ٹکڑوں میں تقسیم کر دے۔ ارے دانیال آ گیا، کہاں ہے ندیم بھائی، کیسے ہیں؟ سائرہ بیگم کی نظر جب اس پر پڑی تو جلدی سے پوچھنے لگی۔ عائشہ نے سنتے ہی جھٹکے سے سر اٹھایا۔ دانیال بھائی، بابا کیسے ہیں؟ مجھے ان کے پاس لے چلیں، مجھے انہیں سچ بتانا ہے۔ وہ تڑپ کر گرتی پڑتی اس کی طرف بھاگی، اور دانیال نے ایک قہر بھری نظر ڈالتے قریب آنے پر اس کے بازو پر اپنی بے رحم گرفت ڈالی اور اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر گھسیٹتا باہر جانے لگا، پیچھے سب کی ارے ارے نظر انداز کرتا۔ جب دانیال نے اسے گاڑی کا ڈور کھول کر اندر دھکیلا
تو وہ سسک اٹھی، پر وہ بے حس بنا دوسری طرف آیا اور گاڑی سٹارٹ کرتے محلے کی عورتوں اور سائرہ بیگم کے باہر نکلنے سے پہلے ہی جس طوفان کی رفتار سے آیا تھا ویسے ہی وہاں سے نکل گیا۔ ایم سوری شی از نو مور۔ ڈاکٹر عشرت بیگم کی کھلی آنکھیں بند کرتے باہر آئے، کوریڈور میں کھڑے ہارون سے بولے جس پر قیامت بن کر یہ بات ٹوٹی۔ کیسے؟ کیا ہوا انہیں؟ اچانک سب کچھ تو ٹھیک تھا۔ وہ آگے بڑھا، ہکلا کر گویا ہوا۔ کسی صدمے کی وجہ سے ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی ہے، ڈاکٹر کہہ کر ایکسکیوز کرتا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے آگے بڑھ گیا، اور ہارون ہکا بکا سامنے روم کے دروازے کو دیکھنے لگا جہاں اب عشرت بیگم پر سفید کپڑا ڈالا جا رہا تھا۔ صدمہ؟ کیسا صدمہ؟ کیا ہوا؟ کون سی قیامت ٹوٹی ان معصوموں پر؟ دیوار کا سہارا لے کر ہارون نے سوچا۔ خود کو سنبھال کر گھر اطلاع دینے کے لیے موبائل جیب سے ٹٹولا، پر اسے یاد آیا وہ تو گھر ہی چھوڑ عائشہ کی چیخوں پر بھاگتا آیا اور یہاں پہنچا تھا۔ وہ ریسیپشن کی طرف آیا اور وہاں سے کال کر کے گھر اطلاع دینے لگا، جہاں سکتہ چھا گیا۔ اگر تم نے ذرا سی بھی چونچرا کی اندر تو میں تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ گاڑی سے نکلنے سے پہلے دانیال نے اس کے جبڑے سے پکڑ کر سرد آواز میں وارن کیا، اس کے پیچھے دھکیل کر خود باہر نکلا۔ عائشہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اسے۔ نکلو باہر۔ اسے باہر نکالتے دیکھ کر دانیال نے ڈور کھولا اور اسے گھسیٹ کر باہر نکالا اور ساتھ لے جا کر ندیم صاحب کے سامنے آیا، جہاں پہلے ہی اس کے دو دوست مولوی اور دو ملازمین گواہوں کے طور پر کھڑے تھے۔ ندیم صاحب نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا اور جب اپنی بیٹی کے منہ سے آخری قبول ہے سنا تو آنکھیں ساکت پڑ گئیں اور خاموشی کی موت مر گئے۔ دانیال نے عائشہ کے سائن کرنے کے بعد ندیم صاحب کو دیکھا تو اچانک روم کی فضا میں عائشہ کی دل دہلا دینے والی چیخ گونجی اور وہ اپنے باپ کے وجود سے لپٹ کر دھاڑے مارنے لگی کہ دانیال مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ حیران تھا کہ بغیر اف کیے اس نے کیسے نکاح کر لیا، حالانکہ ابھی کچھ گھنٹوں پہلے وہ اس کی بہن کو حیدر شاہ کے رشتے سے انکار کا بول رہی تھی اور اپنی محبت کی حدیں بتا رہی تھی کہ کتنی گر گئی ہے اس کی محبت میں۔ شفقت بھرا سایہ چلا گیا تھا۔ سرد ہوا کا جھونکا اسے تب لگا جب کسی نے بے دردی سے بازو پکڑ کر اپنے باپ کے وجود سے الگ کرتے چیئر کی طرف پھینکا۔ دانیال کے بے دردی سے اپنے باپ سے الگ کر کے پھینکنے پر اس کا ماتھا چیئر سے لگنے پر خون کی بوند نکل آئی، پر کسی میں ہمت نہیں تھی منہ سے کچھ کہے۔ دونوں کی میت کو لاؤنج میں رکھا گیا تھا۔ محلے کے لوگ سب جمع ہو گئے تھے اور ان کے اچانک موت پر سب ششدر تھے۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ صبح تو سلام دعا کرتے دفتر جا رہے تھے، اور جب دانیال نے سب کے سر پر دھماکہ کیا کہ ندیم صاحب کو برین ٹیومر تھا، جس پر عائشہ کے ساتھ سب ساکت اس کی شکل دیکھنے لگے۔ موت پر ماتم کم، سب کو تجسس زیادہ تھا ندیم صاحب اور عشرت بیگم کی اچانک موت کے پیچھے کی راز پر۔ عائشہ اپنے پاگلوں کی طرح خود کو پیٹتی اپنے ماں باپ کو پکار رہی تھی، مجھے معاف کر دو، لوٹ آؤ۔ پر جانے والے کبھی واپس آئے ہیں؟ جو وہ عورتیں تقویٰ، مہکار، سائرہ بیگم ساؤتھ لاؤنج میں بیٹھی تھیں، اور پھر وہ بھی آ گیا جب انہیں ان کی آخری منزل کے لیے لے جانے لگے۔ عائشہ روتی ہوئی عورتوں کی پکڑ سے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی، انہیں روکنے چاہتی تھی، اپنے کیے کی معافی مانگنی چاہتی تھی، پر اسے اتنا وقت ہی نہیں دیا گیا۔ رک جائیں اماں بابا۔ دروازے سے جاتے ہوئے انہیں بھیگی آنکھوں سے دیکھتی زمین پر پیشانی ٹکا گئی جہاں کل اس کے باپ کے قدم رکھے تھے۔ وہاں پاگلوں کی طرح زمین کو چومنے لگی جہاں اس کی ماں کھڑی تھی۔ پر اب کیا فائدہ؟ جب تھے تب اپنی خواہشیں، اپنی دولت کے ہوس میں اندھی، کچھ دیکھ نہ رہی تھی، نہ اپنے باپ کا دن بے دن کمزور ہونا، نہ ہی اپنی ماں کی پریشان آنکھیں۔ سنبھالو خود میری جان، وہ چلے گئے، انہیں جانا تھا، سب کو ہی جانا ہے ایک دن۔ تقویٰ اسے ہچکولے کھاتے وجود کو باہوں میں بھرتی روتی ہوئی بولی، اور عائشہ منہ چھپا کر سسکنے لگی، میں قاتل ہوں ان کی۔ تقویٰ تم نے مجھے کہا تھا مت کرو ایسا، میں نہیں مانی۔ آج اپنے ہوس میں اندھی ہو کر
ان کا قتل۔ وہ بڑبڑا رہی تھی کہ آس پاس بیٹھی عورتیں کان لگائے سننے کی کوشش کرنے لگی کہ تقویٰ انہیں دیکھ کر عائشہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروا گئی اور گھٹی گھٹی آواز میں سسکیاں بھرتی اپنا منہ پیٹنے لگی۔ دانیال نے سب کچھ بتا دیا تھا، عائشہ کے ہاں کرنے سے لے کر نکاح تک، الف سے یہ تک سب کچھ سنایا۔ کیسے وہ حیدر کو پانے کے لیے جھوٹی رپورٹس کا سہارا لے کر تمہارے پاس آئی تھی اور پھر ماں باپ سے بھی بے حیائی سے ہاں کہا تھا۔ یہ سب سنتے وہ خود اتنی روئی کہ دانیال سے سنبھلنا مشکل ہو گیا۔ وہ جب اسے عائشہ کا خیال آیا تو وہ دانیال کے ساتھ وہاں آ گئی۔ وہاں پہلے ہی محلے کی سب عورتیں جمع ہو گئی تھیں اور عائشہ تقویٰ کو دیکھ کر اس سے لپٹ گئی، اس میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی، اور یہی سب مہکار دیکھتی پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ یہ تو شکر تھا کہ اس کا خود کا آئیڈیا تھا، ورنہ اگر وہ ایسا پلان بناتی تو پتہ نہیں کیا ہوتا اس کے ساتھ۔ اور اس نے سوچا تھا اب بہت آسان ہوگا عائشہ کی شادی حیدر سے کروانے پر۔ جب سائرہ بیگم سے معلوم ہوا کہ ندیم صاحب نے مرنے سے پہلے اس کا نکاح دانیال سے کروا دیا ہے تو وہ ششدر رہ گئی۔ مطلب جس کے لیے اتنا سب کچھ کیا، اتنی پلاننگ کی، سب کچھ بیکار، وہی جو اس کے نصیب میں لکھا گیا تھا۔ آشی جان، مہکار آنکھیں پوچھتی اس کے پاس آئی اور لرزتے عائشہ کے وجود کو دیکھتے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ بڑی سگی بن کر بیٹھی ہو، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم حیدر اور اس کے بیچ میں نہ آتی تو آج اس معصوم کو یہ قدم نہ اٹھانا پڑتا۔ اصل میں قاتل تو تم ہو، عائشہ کے ماں باپ کی۔ مہکار تقویٰ کی سوجی آنکھوں میں حقارت سے دیکھتی بولی کہ تقویٰ کا منہ کھل گیا۔ بھابھی! وہ اس قدر بے رحم الزام پر تڑپ اٹھی۔ عائشہ اٹھو، دیکھو اپنے ماں باپ کی قاتل کو۔ وہ عائشہ کو اٹھانے لگی، جس پر اس نے سر اٹھا کر پہلے روتی نفی میں سر ہلاتی تقویٰ کو دیکھا، پھر مہکار کو جو تقویٰ کو نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے لرزتے وجود کو بمشکل سنبھالتی کامتی ٹانگوں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے اٹھنے پر تقویٰ اور مہکار بھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چٹھاخ چٹھاخ! ذلیل عورت، ابھی بھی پیٹ نہیں بھرا؟ دل خوش نہیں ہوا؟ مہکار گھٹیا ناگن، مجھے بدنام ذلیل گھٹیا بنا کر تمہارا ابھی بھی دل نہیں بھرا؟ عائشہ نے کھینچ کر مہکار کے منہ پر تھپڑ مارے اور اس کے گلے کو پکڑتی غضبناک انداز میں اسے جھنجھوڑتی چیخ رہی تھی۔ عائشہ چھوڑو اسے! تقویٰ گھبرا کر اسے سنبھالنے لگی، جس پر جنون سوار ہو گیا تھا مہکار کی جان لینے کا۔ سائرہ بیگم اور محلے کی باقی عورتوں نے بمشکل اسے کھینچ کر مہکار کے گلے سے چھڑوایا۔ اس نے اپنے لمبے ناخن مار کر خون نکال دیا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں آج اس ڈائن کا خون کر دوں گی۔ وہ پاگل ہوتی خود کو چھڑوانے لگی۔ ادھر مہکار خوفزدہ اپنے گلے سے رستے خون اور کھانسی سے نڈھال ہو گئی تھی۔ اے لڑکی، کیا کیا ہے میری بہو نے؟ سائرہ بیگم مہکار کی حالت پر غصے سے بولی، جس پر عائشہ نے خون بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ پوچھو اس بے غیرت کمینی عورت سے، کیا کیا اس نے؟ اس نے ہماری دوستی کو دشمنی میں بدل دیا، مجھے میری بہن جیسی دوست کا دشمن بنا دیا۔ وہ روتی رہی، مجھے کال کرتی رہی، معافیا مانگتی رہی، اور اس گالی نے مجھے اس سے بات کرنے سے منع کر دیا۔ یہ کالی ہے، بدصورت ہے، تمہاری خوبصورتی سے جلتی ہے، میرے نصیب کو ہڑپنا چاہتی ہے۔ اس عورت نے مجھے غلط راہ پہ دھکیلا، قصوروار اس کا بھی نہیں تھا۔ میں ہی ایسی عورت تھی، بد کردار لڑکی تھی، کمزور ایمان کی مالک تھی، دوستی کے لائق نہیں تھی، نہ ہی بیٹی کے درجے کے لائق۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخی، سب کچھ بتا رہی تھی اور گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اچھا، کیا مجھ سے پوچھ کر تم اس لڑکے کی راتیں رنگین کرنے گئی تھی؟ مجھ سے پوچھ کر اس کے بچے کی ماں بنی تھی؟ مجھ سے پوچھ کر اپنی پریگننسی رپورٹ اپنے ماں باپ کو دکھا کر انہیں موت کی طرف دھکیلا؟ کیا مجھ سے پوچھ کر یہ سب کیا تھا، یا میں نے تم سے کروایا تھا؟ یوں نہیں جانے کے بہانے لڑکوں سے گھومنا، ان سے مہنگے تحفے وصول کرنا، ان کے ساتھ پارٹیز میں جانا، ان کی راتیں رنگین کرنا، مجھ سے پوچھ کر کرتی رہی تھی؟ مہکار کی چلتی زبان پر سب کو سانپ سونگھ گیا اور وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے عائشہ کو دیکھ رہی تھی۔ عائشہ کا وہ حال تھا کاٹو بدن میں لہو نہیں، اور یہی حال تقویٰ کا تھا۔ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، میری عاشی ایسی نہیں ہے، یہ سب جھوٹ بول رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو میرا بھائی نکاح کیسے کرتا ہی؟ یہ سب جھوٹ ہے، جھوٹ بول رہی ہے۔ تقویٰ ہکلاتی آواز میں سب کو یقین دلانے لگی، پر عائشہ کے منہ سے تو جیسے
زبان ہی کھینچ لی گئی ہو۔ اتنے غلیظ الزام! وہ ایسی تو نہیں تھی، وہ تو کبھی کسی لڑکے کے قریب نہیں گئی تھی۔ اس نے تو صرف حیدر اور اس کی دولت کی تمنا کی تھی۔ اس کے پانے کے لیے اتنا گری تھی کہ باقی کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ تو پھر یہ سب مہکار کیا کہہ رہی تھی؟ نہیں ہے ایسی۔ مہکار تقویٰ کی حالت پر ہنسی۔ تو پوچھو اس پارسا سے، کیوں میرے تمہارے ماں باپ اچانک کیوں کیا اس نے اپنے پھپھوزاد سے شادی سے انکار؟ اس نے کہتے کونے میں بیٹھی روتی ہوئی نادیہ بیگم کو دیکھا، جو اپنے بھائی کی اچانک موت پر ٹوٹ گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی ایک رشتے کے لیے رشتہ توڑنے کی؟ کیوں کیا اس نے ایسا؟ وہ اپنے انہی پچھتاووں میں گھری سسک رہی تھی کہ اچانک اپنی بھتیجی کی آواز اور اس عورت کو دیکھنے لگی جو اس کے کالے کرتوت سامنے رکھ رہی تھی کہ ہر کوئی عائشہ کو اچھوت سمجھ کر دور ہوا اور توبہ توبہ کرنے لگا۔ توبہ یہ تو طوائفوں کو پیچھے چھوڑ گئی۔ ایسی اولاد کا تو گلا گھونٹ کر مار دینا چاہیے۔ طرح طرح کی نفرت میں ڈوبی آوازیں جہاں تقویٰ کے کانوں سے ٹکرائیں، وہیں عائشہ سن ہو کر لہراتی فرش پر گری، پر تقویٰ کے علاوہ کوئی اس کی طرف نہ آیا اور نہ ہی کسی نے اسے اٹھانے میں مدد کی۔ وہی بمشکل گھسیٹ کر اسے روم میں لائی اور بیڈ پر ڈالا۔ مہکار کے ساتھ سائرہ بیگم بھی چلی گئیں اور پیچھے دوسری عورتیں بھی توبہ توبہ کرتی وہاں سے نکل گئیں کہ اب اس ویران گھر میں صرف نادیہ بیگم، تقویٰ اور بے ہوش عائشہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ آج ندیم صاحب اور عشرت بیگم کا تیجا تھا۔ سب کچھ دانیال اور تقویٰ نے سنبھالا ہوا تھا، ورنہ تو کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ سب کو ندیم صاحب کی موت کی وجہ معلوم ہو گئی تھی اور سب سنتے ہی توبہ توبہ ایسی اولاد سے کر رہے تھے۔ عائشہ ایک کونے میں بکھری حالت میں پڑی تھی، جو اپنے حواسوں سے بیگانی پاگل پاگل سی بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ جو بھی آتا اس پر ایک نفرت بھری نظر ڈال کر سرگوشیوں میں جو نہ بھی جانتا تھا انہیں بتاتے توبہ کرنے لگے، اور کچھ سنانے والی آواز میں ایسی اولاد کی بد دعائیں دیتے اور اپنی بیٹیوں کی پاکیزگی کے گن گنواتے لگتے۔ پر وہ بے حس بے پردہ بیٹھی تھی۔ اس کے ماتھے پر نشان سوج چکا تھا جو دانیال نے اسے چیئر پر پھینکا تھا، اور اس کا سر چیئر سے لگا تھا۔ سارا منہ سوجا ہوا تھا۔ 3 دن سے نہ کچھ کھایا نہ پیا، بس ایک ہی پوزیشن میں یہی بیٹھی تھی اور اپنے ماضی کو یاد کرتی، اس کے ایک ایک پل کو یاد کرتی، کبھی ہنستی تو کبھی رو پڑتی۔ یا اللہ، میرے جیسی اولاد کسی کو مت دینا، وہ روتی ہوئی رب سے فریاد کرتی اور سوچتی کہ میں تقویٰ جیسی کیوں نہیں؟ میں کیوں دولت کے پیچھے نامحرم کی محبت میں اندھا دھند بھاگی کہ جب ہوش آیا سب کچھ گنوا بیٹھی تھی، خالی ہاتھ رہ گئی تھی۔ اب رونے اور پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا، اور اب اس کا مستقبل اتنا خوفناک تھا کہ سوچتے ہی وہ کانپ رہی تھی۔ لو کچھ کھا لو، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تم نے، بیمار پڑ جاؤ گی۔ تقویٰ پلیٹ میں کھانا لے کر اس کے پاس آئی اور نوالا بنا کر اس کے منہ کی طرف کرتے بولی، جس پر عائشہ ایک نظر ڈال کر اٹھ کر اپنے روم میں بند ہو گئی۔ وہ اسے وقفے وقفے سے منتیں کر رہی تھی، پر پہلے تو وہ انکار کرتی رہی اور اب کمرہ بند ہو گئی تھی اسے پریشان چھوڑ کر۔ ڈیڈ، آپ نے دیکھا کیسا رویہ تھا دانیال کا میرے ساتھ؟ الجھا ہوا حیدر حامد صاحب سے بولا۔ ہاں دیکھا تھا، بہت روڈ ہو رہا تھا، بات سمجھ سے باہر ہے۔ محسوس تو حامد صاحب نے بھی کیا اس کی غصے نفرت بھری نظروں کو، پر وہ سمجھ نہیں پائے کہ کس وجہ سے اس کا رویہ ایسا تھا۔ دکھ انہیں بھی تھا ندیم صاحب کی ڈیتھ کا، عائشہ سے وہ بھی ملے تھے، اس کے لیے افسوس ہوا تھا، پر دانیال نے تو حد ہی کر دی تھی۔ آپ کا موبائل رنگ ہو رہا ہے۔ حیدر نے انہیں موبائل کی طرف متوجہ کیا تو انہوں نے سر جھٹک کر موبائل اٹھا لیا۔ دانیال کی کال ہے۔ دانیال کے نام پر پاس بیٹھی ساحل کو بریک فاسٹ کرواتی مہکار کے کان بھی کھڑے ہوئے۔ حیدر چونک کر دیکھا۔ خیریت؟ اس کے منہ سے پھسلا تو حامد صاحب ہنس پڑے۔ پوچھنے دو، معلوم ہو جائے گا، انہوں نے کہتے موبائل کان سے لگایا۔ السلام علیکم، دانیال کی آواز موبائل سے گونجی تو حیدر نے انہیں موبائل سپیکر پر ڈالنے کا کہا۔ انہوں نے ہنس کر اس پر عمل کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو دانیال؟ وہاں سب خیریت ہے؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ دانیال نے مٹھیاں بھینچی۔ میں نے یہ کہنے کے لیے کال کی ہے کہ ہماری طرف سے انکار ہے رشتے کا، آپ یہاں آنے کی تکلیف مت کیجیے گا، اس نے کہہ کر کال کاٹ دی بغیر ان کی بات سنے۔
حامد صاحب نے اس کی طرف دیکھا جو بے یقینی سے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا ڈیڈ؟ اس نے یقین دہانی کے لیے اپنے باپ کو مخاطب کیا اور مہکار نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ اسے اپنی بھائی کی حالت نہیں دکھ رہی تھی جو ایسا ہو گیا تھا جیسے پاگل۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ کیوں نہ جائیں ہم؟ کیا ہے میں نے؟ وہ اٹھ کر دھاڑا۔ حیدر سنبھالو خود کو، میں بات کرتا ہوں اس سے۔ حامد صاحب گھبرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور مہکار اپنے بیٹے کے سہم جانے پر ناگوار نظروں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ مجنوں نہ ہو تو، وہ کہہ کر اٹھی اور ساحل کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ آپ آج ہی جائیں ورنہ میں کچھ بھی کر گزروں گا، اپنے ڈوبتے دل کے ساتھ کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا اور اس کی دھمکی پر حامد صاحب نے اپنا ماتھا مسلا۔ یہ اچانک کیا ہو گیا اسے؟ انہوں نے موبائل کو دیکھتے دانیال کے بارے میں سوچا۔ تم کب مجھے فائنل ڈیٹ دو گے پرنس؟ 3 دن گزر گئے ہیں، مسز ہانیہ ناک کرتی سائم کے روم میں آتی بولی۔ اس نے ناگواری سے ان کی طرف دیکھا۔ کیوں، مرنے والی ہے؟ جو آخری یہی خواہش بچی ہے، وہ حقارت سے بولا کہ مسز ہانیہ کا دل ڈوب کے ابھرا۔ اف، تم بس میرے مرنے کے خواب دیکھو، وہ منہ بنا کر بولی۔ سائم نے سر جھٹکا اور گلاس کا آخری گھونٹ منہ میں لگایا۔ بتاؤ مجھے، دیر ہو رہی ہے، وہ اصرار کرنے لگی۔ اسے کیا پہلے کم غصہ تھا جو یہ اپنی شکل لے کر آ گئی تھی اسے تپانے؟ سائم نے دروازہ ان کے منہ پر بند کیا اور خود واپس بیڈ پر گرا۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ عائشہ کے ماں باپ مر گئے تھے اور تقویٰ وہیں تھی اس کے پاس، اس لیے اسے اتنا انتظار کرنا پڑ رہا تھا، ورنہ دل کر رہا تھا ابھی جائے مولانی کے ساتھ اور گن پوائنٹ پر نکاح کر کے اسے لے آئے، پر وہ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ پھر سے آغا جان کے منہ سے اپنے لیے وہ حاج لفظ نہیں سننا چاہتا تھا، تبھی زندگی میں پہلی بار بے بس پڑا تھا۔ اس کے سامنے صرف اس کی آنکھیں گھوم رہی تھی اور سائم بے سکونی کے عالم میں اٹھ کر بیٹھا سامنے شیشے کی بوتل کو دیکھنے لگا۔ جاؤ اس سے بولو پیکنگ کرے، نادیہ بیگم آج صبح ہی چلی گئی تھی اور اب صرف 3 بجے تھے۔ دانیال کو اپنے آفس جانا تھا، تبھی وہ اسے مزید سوگ منانے یہاں نہیں دے سکتا تھا، اس لیے لاؤنج میں بیٹھی تقویٰ سے بولا۔ جی بھائی۔ وہ سر ہلا کر عائشہ کے روم میں آئی جہاں وہ بیڈ کی پائنٹی کے سہارے سر رکھے بیٹھی تھی۔ بھائی کہہ رہے ہیں اب چلیں، انہیں کل آفس جانا ہے۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی ہاتھ پر ہاتھ نے لے کر بولی تو عائشہ نے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کہاں کہاں جانا ہے مجھے؟ وہ سر اٹھا کر بولی۔ ہمارے گھر۔ اب تم ہمارے ساتھ رہو گی، تمہارا نکاح ہوا ہے بھائی سے، اس لیے۔ تقویٰ مسکراتی بولی۔ عائشہ نے غصے سے دیکھا اور اس کے ہاتھ جھٹکے۔ بکواس مت کرو، میں کہیں نہیں جا رہی یہاں سے، اپنے بھائی سے کہہ دو مجھے طلاق دے دے، مجھے نہیں جانا یہاں سے کہیں۔ اور وہ چیختی ہوئی بولی کہ تقویٰ نے کچھ گھبرا کر اس کے لہجے کو دیکھا اور صدمے سے طلاق کو سنا۔ باہر جاؤ تقویٰ۔ پیچھے سے روم میں داخل ہوتے دانیال کی آواز پر جہاں تقویٰ گھبرائی تھی وہاں عائشہ نے نفرت سے سر جھٹکا تھا۔ تم دونوں باہر جاؤ، بہت شکریہ تم دونوں کا، پر اب مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، وہ تلخ لہجے میں دانیال کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی بولی، جس پر اس نے سر ہلایا اور تقویٰ کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ سر جھکا کر باہر نکل گئی اور عائشہ اب اسے دیکھنے لگی جو چلتا ہوا۔ کیا کہا؟ وہ سامنے کھڑا نفرت بھری نظروں سے اس کے سوجے سرخ چہرے کو دیکھتا پوچھنے لگا۔ کس کے لہجے پر عائشہ نے لبوں پر زبان پھیری۔ وہ دانیال، اپنی دوست کا بھائی، جو کل تک اس کا بھی بھائی ہی تو تھا، آج ایک الگ رشتے کی حیثیت سے سامنے کھڑا دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اٹھو۔ اسے خود کو گھورتا پا کر وہ باہر اپنی بہن کی موجودگی کا خیال کرتا نیچے آواز میں گڑرایا کہ عائشہ خوف سے رونے لگی۔ مجھے طلاق دے دانیال بھائی۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے اس کے سامنے کھڑی ہوتی لرزتی ہوئی بولی کہ اسے سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہہ گئی ہے۔ ٹھاک۔ دانیال کا ہاتھ اٹھا اور اس کے سوجے رخسار پر نشان چھوڑتا اس کے منہ میں خون کا ذائقہ چکھا گیا اور وہ منہ کے بل گر پڑی۔ عائشہ اس اچانک حملے سے سسکاری بھر کر رہ گئی۔ طلاق چاہیے تمہیں تاکہ آتے جاتے کی ضرورت بنی رہو، ہاں؟
بالوں کو مٹھی میں جگڑتے اسے پھر سے اپنے سامنے کھڑا کیا اور وہ خوف دہشت سے روتی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ چھوڑے مجھے، نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ آپ کچھ بھی سمجھیں، میں نہیں چلوں گی آپ کے ساتھ، نہیں قبول مجھے آپ کا رشتہ۔ وہ خوف سے چیخی اور اس کی بے رحم گرفت سے اپنے بال چھڑوانے لگی جو جوڑوں سے اکھڑنے والے تھے۔ بغیر دوپٹے کے اس کے سامنے بکھری حالت میں لرزتی کھڑی، بھوک اور پیاس سے نڈال رو رہی تھی۔ بنجر لب، سرخ چہرہ جہاں اپنے ہی انگلیوں کے نشان کے ساتھ اب دانیال کے نشان واضح ہو رہے تھے۔ سرخ سوجے پہ پوٹے غم کی مورتی بنی ہوئی تھی۔ یہ سب تو اس نے خود اپنے ساتھ کیا تھا، کسی کا کیا قصور تھا؟ اور اب اس کی ضد طلاق چاہیے؟ کیا طلاق لے کر وہ پھر سے اس لڑکے کے پاس جانا چاہتی تھی جس کے بچے کی ماں کا ناٹک کر کے اپنے ماں باپ کو کھا گئی تھی؟ ایک بات کان کھول کر سن لو تم، دانیال نے اس کے جبڑے سے پکڑ کر چہرہ اونچا کرتے اپنے سامنے کیا اور اس کی سرخ لہو ہوتی آنکھوں میں اپنی غصے بھری آنکھیں گاڑی۔ پکڑ اس قدر بے رحمانہ تھی کہ اس کے منہ سے سسکی نکل گئی اور اس نے تڑپ کر اس کے ہاتھ کو پکڑا۔ آج کے بعد تمہاری نظریں نیچی رہیں گی۔ جب بھی مجھ سے کوئی بات کرو گی تو آواز اور لہجہ دھیما رکھنا، ورنہ یہ جو زبان ہے نا، گدی سے کھینچ لوں گا۔ اور ہاں، یاد رکھنا، بھول کر بھی کسی غیر مرد کی تصور میں لائی تو دوسری سانسیں لینے کے لیے زندہ نہیں رہو۔ وہ بمشکل آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی اور دانیال نے اس کی آنکھوں میں حقارت سے دیکھا، جہاں اسے وہ لڑکی دکھی جو 3 دن پہلے بے حیائی سے سب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے خود پر غلیظ الزامات کی بوچھار کر رہی تھی۔ اسے نفرت سے اسے پیچھے دھکیلتا، وہ آہ کرتی پیچھے جا کر سائڈ ٹیبل سے ٹکراتی نیچے گری۔ نفرت ہے مجھے تم سے بے انتہا کہ میرا بس چلے تو ابھی گولا گھونٹ کر تمہیں ہمیشہ کی نیند سلا دوں، پر شکر کرو اپنے باپ کا جو مرتے ہوئے بھی تم جیسی بد کردار لڑکی کو میرے گلے میں ڈال گیا، ورنہ تم جیسی لڑکی پر تو میں تھوکنے کی بجائے نکاح کرنا۔ اپنی بھرپور نفرت کا اظہار کرتے اس کے جھکے سر ہچکولے کھاتے وجود پر ایک نظر ڈالتا باہر جانے لگا، پھر رکا۔ اٹھو، پیکنگ کرو، ایسے ماتم کے موقع پر تمہیں ساری زندگی ملیں گے۔ اس کا لہجہ اس قدر سرد تھا کہ آنکھیں ملتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ماتھے سے خون بہہ کر آنکھ پر آ گرا اور وہ ایک نظر ڈالتا بے حس بنا چلا گیا۔ عائشہ کے لب جیسے کسی نے سل دیے تھے۔ وہ اف بھی کیے بغیر اس کے خوف سے لرزتی پیکنگ کرنے لگی۔ اب اتنی بھی جان نہیں بچی تھی کہ 2 قدم ہی چل سکے اور جا کر ٹیبل کے دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال ہی اپنے ماتھے سے خون صاف کر لے۔ عاشی تقویٰ کچن سے اس کے لیے کھانا بنا کر جب روم میں آئی تو پیکنگ کرتی عائشہ کے ماتھے سے نکلتے خون کو دیکھ کر گھبراتی کھانا بیڈ پر رکھ کر اس کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا تمہیں؟ خون تو دیکھو۔ چھوڑو اسے، میں کر لیتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ سے ڈریسنگ پھینکتی اسے ساتھ لے کر بیڈ پر بٹھایا اور دراز سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس کے پاس آئی اور اس کے ماتھے سے خون صاف کرتی وہاں پٹی کرنے لگی۔ عائشہ اس کے سوالوں کا جواب دیے بغیر پاس رکھی ٹرے میں گلاس اٹھا کر منہ سے لگا گئی۔ وہ نہیں بتانا چاہتی تھی کہ اسے دانیال نے مارا ہے، کیونکہ وہ ہمدردی کے لائق خود کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ عائشہ، تقویٰ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر جس پر عائشہ کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ تقویٰ، میں نے کیوں کیا ایسا؟ اب میں کبھی سکون سے جی نہیں پاؤں گی۔ میں اپنے ماں باپ کی قاتل ہوں، میں کتنی بری ہوں۔ تم کیوں نہیں نفرت کر رہی مجھ سے؟ جاؤ پلیز، مجھے اکیلا یہیں چھوڑ دو۔ میں یہاں اپنی باقی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں خود کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہم جیسی لڑکیوں کا کیا انجام ہوتا ہے جو اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال کیے بغیر ایسے قدم اٹھاتی ہیں، ان کا کیا انجام ہوتا ہے۔ مجھے یہیں چھوڑ جاؤ تاکہ میں گھٹ گھٹ کر اپنے کیے کا حساب دوں۔ وہ نہیں رہے، پر میں ان کی خوشبو کو محسوس کر کے جینا چاہتی ہوں۔ پلیز اپنے بھائی کو سمجھاؤ، وہ نہ بھلے وہ مجھے طلاق دے، پر میں یہی رہنے دے۔ نہیں چھوڑنا چاہتی اس گھر کو، میں نہیں جی پاؤں گی ان کے بغیر۔ وہ ہاتھ جوڑتی اس کے سامنے فریاد کرتی
گڑ گڑانے لگی کہ تقوی اس کی حالت پر بکھلا گئی۔ عائشہ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھامے۔ چلو اب، اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ یک بار پھر دروازے پر دانیال اپنے دراز قد کے ساتھ نمودار ہوا کہ عائشہ اس پر ایک نظر ڈال کر بے بس ہو گئی اور تقوی کو التجائی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب وہ کیا کر سکتی تھی؟ کیسے اسے یہیں اکیلے رہنے دے سکتی تھی جہاں خاندان والے اپنے سب منہ موڑ گئے تھے؟ جی بھائی، وہ معذرت سے دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے کپڑے سوٹ کیس میں ترتیب سے رکھنے لگی۔ چادر دو اسے، ورنہ نمائش بن کر ایسے ہی منہ اٹھا کر چل پڑے گی۔ دانیال کی آواز پر جہاں تقوی نے اپنے بھائی کے لفظوں پر حیرت سے انہیں دیکھا تھا، وہیں عائشہ اپنے بغیر دوپٹے کے وجود پر شرمندہ ہو گئی۔ وہ اٹھ کر الماری سے ایک چادر نکال کر خود پر اوڑھ گئی۔ بھائی کیسے لفظ استعمال کر رہے ہیں؟ وہ حیرت زدہ سی بولی، جس پر دانیال نظریں چرا گیا اور آگے بڑھ کر سوٹ کیس اور دوسرا بیگ اٹھاتا باہر نکلا۔ عائشہ میری بات سنو۔ دانیال کے جانے کے بعد تقوی اس کی جانب مڑی تو وہ صرف دیکھتی سائڈ ٹیبل پر رکھے اپنے ماں باپ کی تصویر اٹھا کر سینے میں بھیجتی روتی ہوئی باہر نکلی۔ لاؤنج میں بڑی چارپائی کو دیکھتے اس کا دل کیا دھاڑے مار کر روئے، جہاں اس کی ماں بیٹھ کر اس کے لیے سلائی کرتی تھی اور کبھی کبھار تھک کر وہیں لیٹ جایا کرتی تھی۔ وہاں آج بھی مشین رکھی تھی اور اس کی سی میں لگا گلابی کلر کا اس کا کرتا جو بہت شوق سے لیا تھا، اس کی بیٹی کی گھوری رنگت پر بہت اچھا لگے گا۔ وہ روتی ہوئی سلائی مشین کے پاس پہنچی اور اسے چھو کر محسوس کرتی وہ کرتا نکالنے لگی۔ اماں، وہ روتی ہوئی درد سے پکارتی سینے سے لگاتی نیچے بیٹھ گئی۔ اماں بابا واپس آ جائیں، میں قسم کھاتی ہوں بہت اچھی بیٹی بن کر رہوں گی، ایک بار لوٹ آئیں، مجھے معاف کر دیں۔ اس کی تکلیف درد کی کوئی حد نہیں تھی اور یہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ چھپ جانا چاہتی تھی، پر اس کے باپ نے اسے ایسے شخص کے حوالے کر دیا تھا جو اس سے نفرت میں اس قدر گہرا تھا کہ اس کی لاش نکالتے دیر نہ کرتا۔ دانیال جب گاڑی میں سوٹ کیس اور بیگ رکھ کر ان کے نہ آنے پر غصے سے اندر آیا تو روتی ہوئی چارپائی کے پاس گڑ گڑاتی کالی چادر میں عائشہ کو دیکھتے تھم گیا۔ سامنے ہی دروازے پر اس کی بہن منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کر رہی تھی اور خود پر ضبط کرتا آگے بڑھا اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اب کوئی فائدہ نہیں، یہ ڈھونگ بند کرو میرے سامنے، اور سخت پکڑ میں لے کر اسے آگے بڑھا بلکہ اسے گھسیٹتا جا رہا تھا، اور تقوی اس کی حالت پر افسوس سے آنسو صاف کرتی پیچھے آئی۔ دانیال نے اس کی نفی کرنے کے بعد بھی زبردستی گاڑی میں بٹھایا اور دروازہ بند کیا۔ تقوی آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تو دانیال نے گھر کو بند کیا۔ ہارون سے ملتے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ مجھے نہیں چلنا، پلیز چھوڑ دو دانیال وہ پیچھے اپنے گھر کے بند دروازے کو دیکھتی بولی اور بھائی لفظ منہ میں ہی دبا گئی۔ دانیال نے ایک غصے بھری نظر سے فرنٹ مرر میں اسے دیکھا اور کار کی سپیڈ تیز کر دی۔ گلی کا موڑ مڑتے ہی اس کا گھر نظروں سے اوجھل ہو گیا اور وہ منہ پر ہتھیلیاں جمائے اپنی ہچکیاں دبانے لگی۔ سارے رستے وہ روتی آئی تھی اور اپنے ماں باپ کی فریم میں موجود تصویر کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی تو کبھی اپنے کرتے کو ہونٹوں سے لگاتی۔ اور بھلا مجھے کیا ضرورت پڑنے لگی اپنی قسمت پر نظر ثانی کرنے کی؟ مجھے معلوم ہے یہ سب مستقبل میں میرا ہی ہونے والا ہے۔ اسے چھوٹے سے فلیٹ کے سامنے گاڑی کو رکتے ہی وہ باہر نکل کر دیکھتی ہوئی ان کے سامنے آئی۔ جب ان لفظوں کو یاد کرتی کسی نے اندر سے تمسخرے سے بھرا کہکا لگایا اور وہ آنکھیں صاف کرتی رہ گئی۔ میں آفس جا رہا ہوں، رات کو لیٹ آؤں گا، خیال رکھنا اپنا۔ دانیال تقوی کے سر پر ہاتھ رکھتا کہہ کر سوٹ کیس اور بیگ اندر رکھتا انہیں دروازہ بند کرنے کی ہدایت کرتا چلا گیا۔ آؤ میں تمہیں بھائی کا روم دکھاتی ہوں، وہاں جا کر آرام کر لو، اس کی حالت کے پیش نظر تقوی نے کہا تو عائشہ نے اسے دیکھا اور اس کے لفظوں کو سمجھتی اس کی اندرونی حالت خوف سے غیر ہو گئی۔ نہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گی، تمہارا روم کہاں ہے؟ خوف سے اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اس کی پکڑ، اس کی مار اتنی بے رحم تھی کہ عائشہ کو اس کے پرچھائی سے بھی خوف لگنے لگا تھا۔
کہاں وہ رہتی اس کے ساتھ ایک روم میں۔ تقویٰ اس کے لٹے کی مانند رنگت کو دیکھتی دروازہ بند کرتی اسے اپنے ساتھ لے آئی اور اپنے روم میں۔ عائشہ سامنے بیڈ کو دیکھتی چلتی اس کے پاس آئی اور سکڑی سمٹی وہاں پر لیٹ گئی۔ بغیر ادھر ادھر دیکھے وہ تصویر سینے سے لگائے آنکھیں موند گئی اور تقویٰ ایک نظر اس پر ڈال کر اس کا سوٹ کیس اور بیگ اٹھانے چلی گئی۔ جب بیدار ہو تو فریش ہو کر چینج کر سکے۔ اس سب کے دوران اس کے دماغ سے سائم بالکل غائب ہو چکا تھا۔ اسے یاد بھی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی سائم نام کا اسیب ہے۔ وہ تقریباً رات کے 2-3 کے قریب اپنا 3 دن کا پینڈنگ ورک نپٹا کر لوٹا اور فریش ہو کر ایزی کپڑوں سے کھانا کھایا، اور جب بستر پر گرا تو اسے عائشہ یاد آئی۔ ایک تیز نفرت بھری لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی۔ اچھا ہی تھا جو وہ اس کی نظروں کے سامنے نہیں تھی، ورنہ اس وقت اسے دیکھ کر وہ نفرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ کر بیٹھتا۔ سوچوں کو جھٹک کر اس نے آنکھیں موندی۔ بس میں نے کہہ دیا ہے، مجھے آپ لوگوں سے رشتہ نہیں رکھنا، تو بات ختم۔ دانیال نے غصے سے دبے دبے لہجے میں کہا کہ حیدر نے مٹھیاں بھیج کر اسے دیکھا۔ کیوں نہیں کرنا؟ وجہ تو ہوگی، کل تک تو تم راضی تھے، پھر آج کیا ہو گیا اچانک؟ وہ کھڑا ہوتا دانیال پر دھاڑا کہ اس کی حرکت پر حامد صاحب گھبرا کر کھڑے ہوئے۔ حیدر، انہوں نے سخت لہجے میں سرزش کی، جو پاگل ہوتا کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا۔ حامد صاحب اور حیدر دن کے 11 بجے ہی دانیال کے گھر آ پہنچے تھے، یوں اس طرح انکار پر جوابی طلبی کے لیے۔ بس بہت ہو گیا، اب نکلو یہاں سے۔ دانیال غصے سے اٹھ کھڑا ہوا اور حیدر کی بدتمیزی سے غیظ و غضب سے بولا۔ وہ 32 سال کا جوان مرد تھا، کم از کم حیدر سے 3 یا 4 سال تو بڑا ہوگا، کہ اس کی بھی تمیز نہیں تھی اسے کہ بڑوں سے کیسے بات کی جاتی ہے۔ تقویٰ اندر بیٹھی ان کی آوازوں پر گھبرا رہی تھی، اور عائشہ خالی خالی نظروں سے اس لڑکی کو گھور رہی تھی جو بغیر کچھ کیے بھی کیسا نصیب پا گئی تھی، اور اس نے اتنی جدوجہد کی تھی۔ اس کے ہاتھ عمر بھر کے ناسور آ گئے تھے۔ پچھتاؤں کے بیچ گھری سوچ رہی تھی کہ کاش وہ اپنے باپ اور ماں کی پسند سے عارف اپنے پھپھوزاد سے شادی کر کے عزت سے رخصت ہوتی تو آج یہاں نہ ہوتی، نہ ہی ماں باپ کا سایہ روٹتا۔ ابھی تو میں جا رہا ہوں، پر تمہیں بتا کر جا رہا ہوں، ایسے چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تم جو سوچ رہے ہو کہ اپنے اس چہیتے لوفر کو اپنی بہن دو گے تو یہ تمہاری خوش فہمی ہوگی، کیونکہ تقویٰ صرف میری ہے، حیدر شاہ کی۔ وہ کہہ کر بغیر رکے وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور حامد صاحب بپھرے دانیال سے معذرت کرتے وہاں سے نکلے۔ آنکھ اٹھا کر تو دیکھے، وہ حال کروں گا کہ دادی یاد آ جائے گی۔ وہ بڑبڑا کر اپنے روم میں چلا گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کل چلو گی یوں نہیں؟ ان کے جانے کے بعد تقویٰ چلتی ہوئی عائشہ کے پاس بیٹھی، جو کل والی سیاہ چادر میں چھپی بیڈ پر سوچوں میں گم تھی۔ نہیں، عائشہ ایک خاموش نظر اس کے چہرے پر ڈال کے اپنی سوچوں میں گم ہو گئی، جہاں وہ تھی۔ اس کے ماں باپ اور اس کا باپ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ نہ اس میں بغاوت تھی، نہ دولت کی حوث۔ جتنا اس کا باپ لا رہا تھا اسی میں خوشی سے گزار کر رہے تھے۔ میں لنچ کی تیاری کرتی ہوں، تمہیں کچھ کھانے کا من ہو تو بول دینا، میں کچن میں ہی ہوں، اس کے ماتھے پر لب رکھ کر کہتی وہ چلی گئی۔ پر اس نے سنا کب تھا جو جواب دیتی؟ اس مولانی نے تو حد کر دی ہے، ایک کام ڈھنگ کا نہیں ہوتا اس سے۔ وہ کار میں بیٹھا لبوں میں سگریٹ دبائے غصے سے سوچ رہا تھا، اور گاڑی کی یونی کی طرف جاتے روڈ پر ڈالا۔ اب تو حساب کتاب ہوگا سائیں کی جان، بہت ہو گئی تمہاری منمانی۔ شاید تم اپنے سائیں کو بھول گئی ہو، ذرا یاد تو دلوا دوں۔ وہ سوچتا بڑبڑایا اور گاڑی کو ہوا سے ریس دیتا اڑانے لگا۔ اس کی مسلسل خاموشی پر رضا نے اپنے آدمی واپس بلوا لیے تھے، اور اب وہ بے فکر ہو کر جا رہا تھا اپنی مولانی کے پاس، جہاں اس سے پہلے ہی ایک وجود شدت سے تقویٰ کے منتظر کھڑا تھا، بہت گہری سوچ رکھتے۔ اس نے حیدر کو رشتے سے انکار ایک ہی تو اپنی بہن کی وجہ سے کیا تھا، جس نے اس دن آ کر انکار کر دیا تھا۔ دوسرا وہ نہیں چاہتا تھا جب اس کی بہن کی شادی اس سے ہو جائے اور اس کی بہن کو شوہر اور وہ اس کی بیوی کی محبت ہو، جس وجہ سے آگے چل کر کوئی بدنامی کی وجہ بنے۔ اس لڑکی کے کارنامے تو سامنے ہی تھے۔ اگر شادی کے بعد وہ کوئی الزام لگاتی یا اس کی بہن کی خوشحال زندگی دیکھ کر کوئی بڑا قدم اٹھاتی، اس سے بہتر تھا وہ پہلے ہی اس چیپٹر کو کلوز کرتے۔
اب وہ پرسکون تھا کہ اس کی بہن اسے پسند نہیں کرتی، ورنہ کافی دکھ ہوتا اسے۔ کام سے فارغ ہو کر اس نے جب فائل اٹھائی باس کے روم میں پہنچنے کے لیے، تب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے دیکھا کوئی MMS آیا تھا۔ اس کے بعد آ کر دیکھنے پر چھوڑتے وہ فائل اٹھا کر باس کے آفس میں ناک کرتا اجازت ملنے پر چلا گیا۔ مہکار بھول کر بھی نہیں بلا رہی تھی اس گھڑی کو جب عائشہ نے سارے محلے کی عورتوں کے سامنے اسے تھپڑ مارا تھا۔ کتنے دن گزر گئے تھے اس حادثے کو، پر اسے چاہ کر بھی نہیں بھول پا رہی۔ جب بھی آنکھیں مونتی تو سامنے وہ منظر آ جاتا جب عائشہ نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ اسے مسلسل بے چین کیے ہوئے تھا کہ پاگل بنا رہا تھا۔ اس مڈل کلاس لڑکی کی ہمت تو دیکھو، مجھے تھپڑ مارا تھا، اب تم دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، وہ ایک عزم سے کہتی، اپنا موبائل اٹھا کر وائس ریکارڈنگ کو دانیال کے موبائل پر، جو اس نے اپنے ڈیڈ کے موبائل سے لیا تھا، سینڈ کیا اور کمینگی سے مسکراتی اٹھ کر کچن کی جانب چلی گئی۔ اب تمہیں معلوم ہوگا مہکار کو تھپڑ مارنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی مسکرائی۔ ہارون دوبارہ پھر آ چکا تھا اسے لینے، پر مہکار نے انکار کر دیا تھا کہ جب اس کا دل چاہے گا وہ آ جائے گی، ابھی اس کا کوئی ارادہ نہیں اس ڈبے نما گھر میں آنے کا۔ یہ تو اس نے دل میں ہی کہا تھا، پر اس نے سوچ لیا تھا تب جائے گی جب کچھ پا لے گی۔ عائشہ تو ہاتھ سے نکل گئی تھی، تقویٰ کو تو وہ پسند نہیں کرتی تھی اور وہ ہاتھ میں آنے والی بھی نہیں تھی، اور رہی خاندان کی الٹرا ماڈرن لڑکیاں، انہیں تو وہ آنے نہیں دے گی اپنے بھائی کی زندگی میں۔ اور اب جو روگ لگا تھا اسے تقویٰ کا، ممکن تھا کبھی وہ شادی ہی کرے، اور جب وہ شادی ہی نہیں کرے گا تو کیسے اس جائیداد کے وارث آئیں گے، اور پھر صرف اس کا بیٹا ہوگا، اور یہ سب کچھ اس کے بیٹے ساحل کے نام۔ اس نے بہت آگے کی پلاننگ کر لی تھی، اب اسے بس ثابت قدم رہنا تھا کہ تقویٰ کے بعد حیدر کی زندگی کوئی لڑکی نہ آ سکے۔ ایم سوری بھائی، پر اس دور میں ہر کوئی اپنے اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ آپ نے تو دیکھا ہے ہارون کے پاس ایک ڈبے نما گھر اور سوکھی نوکری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ سب کرنا پڑ رہا ہے۔ وہ تصور ہی تصور میں حیدر سے مخاطب ہوئی اور کچن سے نکلی۔ میرے روم میں آؤ۔ وہ جو اکیلے گھر میں تقویٰ کے روم میں دبکی بیٹھی تھی، پھر کچھ ہی دیر بعد بے وقت دانیال کی آمد پر سہمی ہوئی تھی۔ اس کے آ کر اپنے روم حکم سنانے پر اس کی جان ہوا ہو گئی تھی۔ وہ مجھے کیوں بلا رہے ہیں؟ خوف سے سوچتی وہ اپنے ٹھنڈے پڑتے پاؤں کو مسلنے لگی۔ تم نے سنا نہیں لڑکی؟ وہ دھاڑ کر واپس آیا۔ آ رہی ہوں۔ یکدم وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کی سرخ بری آنکھوں میں دیکھتی کام کر نظریں جھکا گئی۔ اس کے انداز مخاطب سے لگ رہا تھا ضرور پھر کوئی اس کا کارنامہ سامنے آیا ہے۔ وہ اب سینے سے لگا فریم سائڈ ٹیبل پر رکھتی اس کے پیچھے روم میں آ کر بیچوں بیچ کھڑی ہوئی، جو سر ہنوز جھکا ہوا تھا اور نازک سا کانچ نما بدن خوف سے لرز رہا تھا۔ دانیال نے نفرت بھری نظر اس پر ڈالی اور اپنا موبائل اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ سنو اسے۔ وہ سامنے آتا بولا۔ عائشہ نے ڈبڈبائی نظریں اٹھائیں اور اس کے ہاتھ میں موبائل کو دیکھا۔ دیکھ کیا رہی ہو؟ پکڑو اسے، وہ غصے سے بولا تو اس نے جلدی سے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا۔ کانپتی انگلیوں سے اس نے اسکرین کو چھوا تو جیسے کرنٹ لگا۔ اس آواز پر وہ ہکا بکا سی موبائل کو دیکھنے لگی جہاں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ میں تقویٰ کو ہوٹل کے بک کیے روم میں بلاؤں گی اور وہاں سائم زید کو پہلے ہی بلواؤں گی۔ اس نے ملنے کی خواہش کر کے، اور پھر دونوں کو بے ہوشی کی گولیاں جوس کے گلاس میں ملا کر پلاؤں گی اور اسے لے کر ایک روم میں جاؤں گی جہاں تقویٰ پہلے ہی موجود ہوگی۔ پھر میں اسے اندر بھیج کر باہر سے روم لاک کر دوں گی۔ جب کچھ دیر بعد ان پر دوائی اثر دکھائے گی تو ان کی ایک ساتھ تصویر لے کر ہم دانیال کو بھیجیں گے۔ تقویٰ کو بلیک میل کریں گے کہ وہ یہاں سے چلی جائے، میرے اور حیدر کے بیچ سے۔ پھر تو ظاہر ہے اس کا بھائی اس کے کارنامے دیکھ کر کسی گاؤں کے لنگور سے شادی کروا دے گا۔ وہ ساکت سی سن رہی تھی اور دانیال ایک بار پھر سنتے جو خود پر ضبط کر کے گھر پہنچا تھا، اس کا ضبط ٹوٹنے لگا تھا۔ اس نے اپنی بیلٹ نکالی۔ دوسرا سنو۔ وہ دھاڑا کہ روتی ہوئی عائشہ نے اس کے ہاتھ میں بیلٹ دیکھ کر دوسرا سکرین پر کلک کیا۔ بھابھی میرے پاس زبردست آئیڈیا ہے، کیوں نہ میں تقویٰ کو یونی کی بند کلاس میں بھیج کر پیچھے یونی کے کسی بدماش لڑکے کو بھیج دوں اور پھر وہاں پروفیسر کو لے جائیں اس کے کارنامے دکھانے کے لیے۔
سچی اتنا مزہ آئے گا کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ بڑی چہیتی بنتی پھرتی ہے نا پروفیسرز کی، جب اس کے کارنامے دیکھیں گے تو جوتے ماریں گے، یونی سے نکال دیں گے۔ اس نے سنتے سختی سے اپنا منہ پر ہاتھ جما لیا۔ کتنا گر گئی تھی، وہ کس قدر گھٹیا عورت تھی۔ وہ ایک عورت ہو کر دوسری عورت کے لیے ایسی چالیں چل رہی تھی، پر نتیجہ کیا نکلا؟ آج بھی وہ باعزت جاتی تھی یونی، اور اپنے مقصد پر ڈٹی ہے، اور خود کسی کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ لوگ اس پر تھوک رہے تھے، اس سے گھن کھا رہے تھے۔ اس کے ماں باپ ایسی اولاد کا چہرہ دیکھنے سے منہ موڑ گئے تھے۔ ہر طرف سے ٹھکرا رہی تھی، ذلیل ہو رہی تھی۔ جو باتیں غلیظ آئیڈیاز اس نے مہکار سے تقویٰ کے خلاف بتائے تھے، وہ سب دانیال اسے باری باری سنانے کا کہہ رہا تھا۔ خود اس کے سر پر کسی دیو کی طرح کھڑا تھا، وہ کامتی روتی ہوئی سن رہی تھی۔ اس نے اندازہ نہیں تھا کہ مہکار اس کی ریکارڈنگ کرتی ہے، پر کیوں؟ کیا مستقبل میں اسے بلیک میل کرنے کے لیے؟ یا کبھی جو وہ اس کی اصلیت دیکھ لے تو اسے بھی اپنے ساتھ سب کے سامنے لائے۔ پر بھابھی یقین مانے، اب مجھے کسی دولت سے زیادہ حیدر سے محبت ہے۔ پتہ نہیں کب، اس روز رات کو میسج کرتے، صبح کا میسج کرتے، اس کا کھڑکی سے روز صبح دیدار کرتے، کب مجھے محبت کا مرض لاحق ہو گیا، مجھے نہیں معلوم ہوا۔ بھابھی میں قسم کھاتی ہوں، بہت محبت کرتی ہوں اس سے، اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی، مر جاؤں گی بھابھی، اب کچھ کریں نا بھابھی۔ اس پارٹی والی آواز موبائل سے گونجی، جس کے ختم ہونے پر دانیال نے اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹا۔ تم میری بہن کو بدنام کرنے والی تھی، ذلیل عورت! اس کے ہاتھ سے موجود بیلٹ پورے زور سے اس کی پیٹھ پر مارتے وہ دھاڑا کہ ایک دل دہلا دینے والی چیخ پورے گھر میں گونجی۔ مجھے معاف کر دے دانیال، پلیز، میں کبھی ایسا نہیں کروں گی، مجھے بخش دیں۔ وہ نیچے گری، کھسکتی ہوئی ہاتھ جوڑتی اس بپھرے شیر کے سامنے گڑ گڑا رہی تھی۔ معاف کر دوں، تمہیں معاف کر دوں، اس نے کہتے دوسرا پھر تیسرا وار کیا، پھر مسلسل اس کی چیخوں کے پر وہ کیے بغیر اپنی بیلٹ کو مٹھی میں جگڑے اس پر ٹوٹ پڑا تھا کہ اس کی پیٹھ، کمر سے شرٹ پھٹ گئی اور وہاں سے خون نکلنے لگا۔ اماں! وہ سسکاری بھر کر رہ گئی، مسلسل چیخوں سے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا۔ وہ نڈھال ہو گئی تو فرش پر سر رکھ کر مزاحمت چھوڑ دی۔ جب دانیال کا سانس پھول گیا، وہ ادموئی ہوئی، تب پیچھے ہٹا اور بیڈ پر بیٹھ کر اس کے وجود کو نفرت سے دیکھنے لگا۔ میرا بس چلے تو تمہیں پاؤں سے کچل دوں، تم بدکردار عورت! میری بہن کے خلاف ایسے اپنے جیسے گھٹیا منصوبے بنا رہی تھی۔ بیلٹ نیچے پھینک کر وہ غصے سے بولی۔ وہ نیچے پڑی سسکتی عائشہ سوچ رہی تھی کہ بس اتنی سی سزا، وہ اسے آگ میں کیوں نہیں پھینک رہا تھا، وہ تو زندہ جلنے کے لائق تھی۔ اب تم میری بہن سے بات کر کے دیکھو، پھر تمہیں بتاؤں گا، اور اب سے تم مجھے اس روم میں دکھنی چاہیے۔ میری بہن سے اپنا سایہ بھی دور رکھو، اس معصوم کی عادت ہے تم جیسی چال باز لڑکیوں کے دل میں جگہ بنانے کی، پر اس کا بھائی ابھی زندہ ہے، تمہیں ان سب کے سارے حساب کتاب دینے پڑیں گے۔ وہ ایک قہر بھری نظریں ڈال کر اپنی بیلٹ اٹھاتا، موبائل لے کر تقویٰ کے روم سے اس کا سوٹ کیس اور بیگ اپنے روم میں رکھ کر وہ روم کا دروازہ لاک کرتا وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ درد کی تاب نہ لاتی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی اور زمین پر ہی پڑی رہی، بے بس بنی۔ آپ تقویٰ نقاب میں جب چھٹی کے وقت یونی سے باہر نکلی تو سامنے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑے حیدر کو دیکھ کر بولی۔ جی۔ وہ مسکرا کر سیدھا ہوا۔ یہ کون سی تمیز ہے آپ کی مسٹر؟ کیا آپ یہاں میرا کردار مشکوک کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ناگواری سے بولی جب آس پاس کی لڑکیوں کی نظریں خود پر محسوس کی۔ ایم سوری تقویٰ، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں، صرف آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اپنا کچھ وقت دیں گی؟ وہ بھی شرمندہ ہوا اور معذرت کرتا بولا، آپ کے سوالوں کا جواب میرے بھائی دے چکے ہیں، مزید میں کسی سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں۔ وہ رکھائی سے کہتی جانے لگی کہ حیران حیدر اسے سامنے آیا۔ تو کیا آپ نے انکار کیا ہے رشتے سے؟ وہ بولا تو لہجے میں کانچ جیسے چبھن کے ساتھ دکھ اور محبت کی کرچیاں تھیں کہ تقویٰ نقاب کے پیچھے اب لب بھیج کر رہ گئی۔ جی، میں نے کیا ہے انکار۔ وہ بے حس بن گئی اور حیدر کا دل پھٹنے کے قریب ہو گیا۔ اس کی گرے آنکھیں سرخ پڑ گئیں اور ان دونوں کی باتیں کرتے دیکھ کر سائم بمشکل خود پر ضبط کیے کھڑا تھا، کیونکہ وہ تماشا نہیں چاہ رہا تھا۔ کسی ایک اور بہانہ مل جائے انکار کا۔ کیوں؟ وہ تڑپ اٹھا۔ کیا آپ کی بہن نے جو میرے ساتھ کیا کم تھا کہ اسی گھر میں آؤں صرف
آپ کی محبت کو دیکھتے، جہاں میری کوئی عزت نہیں؟ مسٹر، ہم لڑکیوں کی بھی عزت نفس ہے۔ ہم آپ لوگوں کی محبت کے پیچھے ساری زندگی اپنی عزت کی دھجیاں نہیں اڑا سکتے۔ ابھی تو صرف وہاں تھی کہ آپ کی بہن نے اتنے غلیظ الزامات لگائے مجھ پر کہ جب آپ کے گھر میں آتی تب تو میں کہیں کی نہ رہتی۔ ایک منٹ نہیں لگتا آپ کی بہن کو میری انسلٹ کرنے میں، میرے مان، میری عزت نفس کو کچلنے میں۔ میں ان کے شوہر ہارون کو اپنا بھائی کہتی نہیں مانتی بھی تھی، پر آپ کی بہن نے کیا کیا؟ اس مان بھرے رشتے سے بھی نہیں گزری، ان پر بھی الزام لگا دیا۔ کل کلاں جب میں آپ کے گھر آؤں گی تب وہ کیا کریں گی؟ مجھے ذلیل کر کے گھر سے دھکے دے کر نکالنے میں بھی دیر نہ لگائے۔ ہم لڑکیوں کی عزت نازک ہے، جسے ذرا سی ٹھیس پہنچے تو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ نہیں چاہتی میری عزت ٹکڑوں میں تقسیم ہو۔ ایم سوری، میں دعا کروں گی آپ کو مجھ سے اچھی لڑکی ملے جس میں یہ سب برداشت کرنے کی ہمت ہو۔ مجھ میں نہیں ہے۔ میں گاؤں کی لڑکی ہوں، میں شہر کی ایسی عورتوں کی چالوں کو نہیں سمجھ سکتی، نہ ہی منہ دے سکتی ہوں۔ مجھے میرے دائرے میں ہی رہنے دیں۔ مجھے امید ہے آپ سمجھیں اور اپنی محبت اور مجھے رسوا نہیں کریں گے۔ خدا حافظ۔ بہت مشکل سے وہ یہ سب کہتی وہاں سے آگے بڑھ گئی اور حیدر صرف اسے دور جاتے دیکھتا رہ گیا۔ نہیں تقویٰ، نہ آپ کے جیسی کوئی ہوگی اور نہ میری زندگی کا حصہ بنے گی۔ میرے لیے صرف آپ ہیں۔ اگر آپ ایسے خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ سچ بات تو یہ ہے، میں واقعی آپ کی محبت کو رسوا نہیں کر سکتا۔ ایک طرف اپنی بہن کو جانتا ہوں، وہ مجھے پیاری ہے، میں اسے نکال نہیں سکتا اپنی خوشی محبت کے لیے۔ ایک طرف آپ ہیں جس سے میری سانسیں جڑی ہیں، نہ رہ سکتا ہوں نہ آپ کو رسوا کر سکتا ہوں۔ میں آپ کے بنا کیسے رہوں گا تقویٰ؟ اس دل کو کیسے سمجھاؤں گا جو آپ کو پانے کے لیے مچل رہا ہے؟ ضبط سے سرخ آنکھوں سے وہ جاتی ہوئی تقویٰ کی پشت کو دیکھنے لگا اور تھکا تھکا سا گاڑی میں بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے سیٹی کی آواز پر نظریں اٹھائیں تو سامنے ہی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا سائن زید نے اسے دیکھنے پر شرارت سے آنکھ ماری۔ حیدر کا خون کھول اٹھا اور اس نے نفرت سے سر جھٹک کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ جانتا تھا جب وہ اس کی نہیں ہو سکتی تو اس لوور کی کیسے ہوگی۔ وہ مسلسل بجتے فون سے تنگ آ کر اوکے کرتی کان سے لگا گئی۔ مولانی، اگر تم نے اب ذرا سی تاخیر کی آغا جانی سے بات کرنے کی تو کل اپنے بھائی پر رونے کے لیے تیار رہنا۔ سائم کی غصے بھری آواز پر تقویٰ ہڑبڑا گئی اور دانیال کے روم کی طرف جاتی عائشہ کے لیے واپس اپنے روم میں آئی۔ بکواس بند کرو، میں کر رہی ہوں، وہ دبے لہجے میں دھاڑی۔ ہاں ہاں ہاں، بہت غصہ ہو جانتا ہوں وجہ مولانی، وہ کہکا لگا کر پھر غصے سے بولا۔ کیا ہوا ہے؟ ہاں، کیوں پیچھے پڑے ہو؟ میں تمہارا ایسا حشر کروں گی کہ اپنے پیدا ہونے پر افسوس کرو گے۔ وہ دکھ غم سے نڈھال اوپر سے اس کی معنی خیز باتوں پر چلائی۔ تم صرف میرے پاس آؤ، حشر ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کا کریں گے۔ سائیں کی جان، زومائنی لہجے پر وہ کام کر رہ گئی۔ وہ دعائیں اسے دیتی روتی ہوئی کال ڈسکنیکٹ کر دی اور اس کی مسلسل آتی کالز کو اگنور کرنے لگی۔ السلام علیکم آغا جانی، میں تقویٰ بول رہی ہوں۔ کچھ دیر خود کو سنبھلنے کے بعد اس نے حویلی کال کی اور اتفاق سے آغا جانی کے اٹھانے اور ان کے کون ہے پوچھنے پر جلدی سے بولی۔ ہائے تقویٰ، میری شہزادی، کیسے یاد کر لیا اس بوڑھی اماں کو؟ کیسی ہو تم اور دانیال بیٹا کیسا ہے؟ خوشی سے آغا جانی نہال ہوتی بولی۔ ان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے تقویٰ کے کال آنے پر۔ اس نے خوشی سے جلدی سے ثانیہ بیگم کو اشارے سے اپنے پاس بلایا اور اس نے بھی سننے کا کہا، جیسے تقویٰ کی نہیں کسی ملکہ کی کال آئی ہو۔ الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسی ہیں؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے آغا جانی۔ بھرائی آواز پر دونوں ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا بیٹا؟ رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ وہ بے چین ہوئی۔ آغا جانی، آپ سائم کو سمجھائیں، انہوں نے مجھے پریشان کیا ہوا ہے۔ مجھے روز دھمکیاں دیتے ہیں کہ اگر میں نے ان سے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو وہ میرے بھائی کو، وہ کہتی دوسری طرف انہیں سکتے میں چھوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ سب اپنا سائم کہتا ہے تم سے؟ ہائے اللہ، انہوں نے صدمے سے پوچھا۔ جی، اس دن گھر میں بھائی کی غیر موجودگی میں گھس آئے تھے اور گن میرے ماتھے پر رکھ کر بیہودہ باتیں کرنے لگے اور مجھے دھمکیاں دیں، وہ مزید کہنے لگی اور آغا جانی ثانیہ بیگم کا منہ کھل گیا۔ تقویٰ سب کچھ کہہ دیا،
کہ کیسے سائم ان سے تنگ کر رہا ہے۔ دونوں طرف آغا جانی اور ثانیہ ہکا بکا بیٹھی تھیں۔ تم رو نہیں میری بچی، بے فکر رہو، میں اسے سمجھاؤں گی تو دوبارہ تمہارے راستے میں نہیں آئے گا۔ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اللہ تمہیں کامیاب کرے، میں بات کرتی ہوں اس سے، رضا نے کہا تھا۔ وہ خاموش ہے، تمہیں تنگ نہیں کر رہا۔ اسے دلاسا دیتے وہ رضا کی باتیں یاد کرتی بولی، جو اس نے آغا جان کو کل کہی تھی، کہ وہ تقویٰ کو تنگ نہیں کر رہا، نہ ہی اس کے راستے میں آ رہا ہے۔ رضا سائیں کو نامعلوم ہے، شاید یا ان کے بعد وہ میرے گھر آیا ہو۔ آپ پلیز انہیں سمجھا دیں، اگر دانیال کو معلوم ہوا تو بہت برا جھگڑا ہوگا۔ اور مزید بولی تو آقا جانی نے انہیں یقین دلایا اور چند کچھ باتیں کر کے کال کاٹ دی۔ مجھے اس لڑکے سے یہ امید نہیں تھی، اپنے ہی گاؤں کی بچی کو تنگ کر رہا ہے۔ کال لگاؤ اس سے، میں بات کرتی ہوں، آغا جانی غصے سے بولی اور اپنے روم میں آئی۔ پیچھے ثانیہ بیگم ان کے حکم پر سر ہلاتی سائم کو کال کرنے لگی، جو 3 کالز کے بعد پک کر لی گئی۔ یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے سائم؟ تم اس لڑکی کو اس قدر تنگ کر رہے ہو؟ وہ گھر سے باہر نکلتے بھی ڈر رہی ہے۔ یہ شرافت ہے تمہاری؟ تمہارے آغا جان کو معلوم ہوگا تو جانتے ہو کیسی قیامت آئے گی۔ اس کے ہیلو کہنے پر ہی آغا جانی غصے سے برس پڑی۔ دوسری طرف سائم، جو لیلا کے ساتھ ریسٹورنٹ میں موجود تھا، مسلسل حویلی سے آتی کالز پر اوکے کرتا لیلا سے ایکسکیوز کر کے سائیڈ آیا اور کان سے موبائل لگا کر ہیلو کہا تو آغا جانی غصے سے بھری آواز پر ٹھٹکا۔ کون؟ کیسی لڑکی؟ کس کی بات کر رہی ہیں؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگا، کیا مطلب کون؟ کیسی لڑکی؟ کتنوں کو تنگ کرتے ہو تم؟ انہوں نے مشکوک لہجے میں حیرت سے پوچھا۔ تقویٰ کی بات کر رہی ہوں۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم اپنے ہی گاؤں کی لڑکی پر زندگی عذاب کر رہے ہو۔ اگر اس کے بھائی کو معلوم ہو جائے تو پتہ ہے نا کیسا طوفان اٹھے گا۔ وہ برمی سے بول رہی تھی اور سائم کے لبوں پر مسکراہٹ تھی مولانے کی جرت پہ۔ میں پہلے ہی کہہ آیا ہوں، تقویٰ صرف میری ہے، اب قیامت آئے یا طوفان، اسے میرا بننا ہی پڑے گا۔ کیا آپ رشتہ مانگنے جائیں گے اس کے بھائی سے؟ وہ سختی ٹھوس لہجے میں کہتا ان سے پوچھنے لگا۔ ہائے ہائے لڑکے، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ جب وہ لڑکی تم سے شادی ہی نہیں کرنا چاہتی، پھر کیسی زبردستی؟ مجھے معاف ہی رکھو اور تم بھی اس لڑکی سے دور رہو۔ بیچاری کے حال پر رحم کرو، کیوں اس طرح باولے ہو گئے ہو؟ چھوڑو سب کچھ، واپس آؤ حویلی، میں تمہارے دادا جان سے بات کروں گی، تمہارے لیے خاندان سے کوئی اچھی سی لڑکی ڈھونڈ لائے۔ ان کے ہائے ہائے پر وہ مسکراتے سننے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، آتا ہوں کچھ دن میں، پرومس کریں آغا جانی نکالیں گے نہیں وہاں سے۔ لیلا کے بیزار چہرے پر نظریں ڈالتے وہ بولا تو آغا جانی نہال ہو گئی۔ دادی صدقے، مجھے معلوم تھا میرا پوتا بہت سمجھدار ہے، ضرور سمجھے گا مجھے۔ آ جاؤ، میں ہوں نا، کیوں ڈانٹیں گے تمہیں؟ آ جا میرا شہزادہ، وہ محبت سے اسے یقین دلاتی گویا ہوئی تو سائم سر ہلا گیا اور پھر کچھ دیر ان کی نصیحتیں سننے کے بعد کال ڈسکنیکٹ کر دی اور موبائل جیب میں رکھتے تقویٰ کا سوچنے لگا۔ ایسے تو ایسے ہی صحیح، مجھے کیا؟ وہ کندھے چکا کر لیلا کے پاس گیا، جہاں اب جنید اور سیف بھی موجود تھے۔ اس نے شکر کا سانس خارج کیا، ورنہ اس کی باتوں سے تو پک گیا تھا۔ بے چین بے سکونی کے عالم میں بیٹھا وہ لیپ ٹاپ بند کر کے ماتھا مسلنے لگا۔ بہت غلط کیا ہے۔ وہ سانس گھٹنے پر اٹھ کھڑا ہوا اور ونڈو کے قریب پہنچ کر اپنی ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اس نے، سنتے ہی کیسے گھٹیا پلان بنائے تھے اس نے۔ اگر ان میں سے ایک پر بھی عمل کر جاتی تو وہ کہیں منہ دکھانے لائق نہ رہتا۔ کتنے مان سے لے کر آیا تھا وہ اپنی بہن کو شہر، اسے آگے پڑھانے کا، حالانکہ وہاں سب نے کہا تھا لڑکی ذات ہے، انٹر تک ٹھیک ہے، تعلیم اگر آگے پڑھاؤ گے تو یہی بہن بغاوت پر اتر آئے گی یا منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑے گی۔ وہ ان سب دقیانوسی سوچ رکھنے والے لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا ان کی سوچ کتنی غلط ہے۔ لازمی نہیں ایک ایسا قدم اٹھائے تو دوسری بھی ایسی ہی ہوگی، ان پر زندگی عذاب کریں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ وہ انہیں دکھانا چاہتا تھا علم پردے میں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اس پر ہر بہن بیٹی کا حق ہے، جنہیں وہ شہر میں جا کر بغاوت کرنے کے ڈر سے ہزاروں کی آرزوؤں آگے بڑھانے کی خواہش کا گلا دبا کر انہیں چھوٹی عمر میں شادی کروا دیتے ہیں۔ وہ ان کی آنکھوں سے کالی پٹی کو اتارنا چاہتا تھا اور اس مقصد کے بیچ اگر یہ سب آ رہا تھا تو اس کا یوں پاگل ہونا فطری تھا، پر اب یہ سوچ کر دماغ پھٹ رہا تھا کہ وہ تو پاسٹ تھا، گزر چکا، اس کی بہن کے آنچل پر آنچ بھی نہیں آئی،
وہ لڑکی اپنے کیے کا بھگت رہی ہے، پھر کیوں اتنی حیوانگی دکھائی؟ پتہ نہیں کتنی تکلیف میں ہوگی، سوچ کر ہی وہ لب دبا گیا اور اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ کیا کوئی انسان ایسا کر سکتا ہے؟ اس نے ڈرتے خود سے سوال کیا اور جواب نہیں ملے تو اس کی آنکھیں لہو رنگ ہو گئیں۔ اس نے آنکھیں بھیجتے اپنے رب کے سامنے توبہ کے لیے کان پکڑے۔ یا اللہ، میں گناہگار ہوں، مجھے معاف فرما۔ میں ایک بہن کا بھائی ہوں، پتہ نہیں کیوں یہ بھول گیا کہ سزا دینے کا حق صرف آپ کو ہے۔ ہم بندے تو غلام ہیں، ہماری کیا اوقات آپ کے پیارے بندوں کی اذیت دینے کی۔ یا اللہ، مجھے معاف فرما۔ وہ اوپر آسمان کو دیکھتا بولا، سچے دل سے نادم ہو کر اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا تھا، توبہ طابی کرتا۔ وہ شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا کہ تقویٰ کی کال پر اس کی توجہ کھینچی۔ وہ چلتا ٹیبل کے پاس آیا، موبائل کان سے لگایا تو تقویٰ نے روم بند ہونے اور عائشہ پوچھ کر اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا کہ اب کیا بتاتا اس نے اس پر اپنی درندگی دکھا کر اسے روم میں لاک کر دیا ہے۔ اتنی تو ہمت اس میں نہیں تھی، تبھی جھوٹ کا سہارا لیتا عائشہ کے آرام کا کہہ کر مزید اسے دروازہ لاک ہونے کی وجہ بتانے سے پہلے ہی اہم میٹنگ کا کہتے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم جا رہے ہو؟ حامد صاحب زندگی میں پہلی بار غصہ کرتے اس کے روم میں آئے جہاں حیدر اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ اس نے امریکہ کی فلائٹ بک کر لی تھی اور اب صرف پیکنگ کر کے اپنے ڈیڈ اور مہکار سے مل کر اسے جانا چاہتا تھا، ہمیشہ کے لیے یہ ملک چھوڑ کر، کیونکہ وہ نہیں رہ سکتا تھا یہاں جہاں ہر پل اس کا دل کسی کے لیے مچلے اور وہ پاگل ہو کر کوئی انتہائی قدم اٹھائے۔ اس سے بہتر تھا وہ یہاں سے چلا جائے۔ جانتا تھا اس کا باپ ناراض ہوگا، پر وہ اسے سمجھائے گا۔ اس کی حالت سے تو وہ واقف ہے۔ جب وہ ٹوٹا ہارا گھر میں داخل ہوا تھا، پہلا سامنا اپنے باپ سے ہی تو ہوا تھا، جنہوں نے دیکھ کر جوان مرد رو پڑا تھا۔ وہ اسے چھوڑ آیا اس کی خوشی کے لیے، اسے رسوائی سے بچانے کے لیے چھوڑ آیا تھا تاکہ اس کی خوشی سے اپنی مرضی کی زندگی گزارے۔ جی میں آپ کو بتانے ہی والا تھا، سوچے سے سر جھٹکتا مسکرا کر گرے سرخ لہو ہوتی آنکھوں سے حامد صاحب کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تم ہو حیدر؟ ایک لڑکی کے لیے اس وقت جب تمہارے باپ کو تمہاری سخت ضرورت ہے، اسے اکیلا یہاں اس بڑے سے گھر میں چھوڑ کر جا رہے ہو تاکہ میں یہیں گھٹ گھٹ کر جو کچھ دنوں کی زندگی بچی ہے گزاروں؟ وہ غصے ناراضگی سے بول رہا تھا تو حیدر نے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ نو ڈیڈ، کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ آپ کو میری بھی زندگی دے۔ وہ ان کے گلے لگ گیا، دل جو پھر سے بھر آیا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے تمہاری زندگی، مجھے صرف اپنا پہلے والا ہنستا مسکراتا بیٹا چاہیے۔ حیدر، دنیا ایک لڑکی پر ختم نہیں ہوتی، میں تمہارے لیے اس سے بھی اچھی لڑکی تلاش کروں گا، آئی پرومس۔ وہ بچوں کی اسے بہلانے لگا جس پر حیدر زخمی سا مسکرایا۔ نہیں ڈیڈ، ایسی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ میری زندگی اس تک ہی تھی، مجھے اور کوئی بھی اچھی لڑکی نہیں چاہیے، میرے لیے تقویٰ ہی تھی اور وہی اس دل میں رہے گی۔ میں اس کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا، پلیز مجھے جانے دے، میں مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا۔ وہ بھاری لہجے میں بے بسی سے گویا ہوا تو حامد صاحب نے شدید غصے سے اسے دیکھا۔ جاؤ، تم جا کر سوگ مناؤ، پر یاد رکھنا اگر تم یہاں سے نکلے تو اپنے باپ کا مرا منہ دیکھو گے۔ تم ایک لڑکی کی 4 دن کی محبت پر مرنے کی باتیں کر رہے ہو، دور جانا چاہتے ہو تو پھر 29 سال کی محبت کا حساب دو جس سے تم اس کا بیٹا چھین رہے ہو۔ وہ غصے سے دھاڑے وہاں سے نکلے اور حیدر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ کہاں جاؤ؟ آگے کنواں پیچھے کھائی، آپ کی محبت کے سامنے تو میری محبت کچھ نہیں ڈیڈ۔ کچھ دیر مکمل خاموشی کے بعد وہ مسکراتا اٹھا، اپنے روٹھے باپ کو منانے گیا۔ اوکے گائز، ہمارا یہاں پر آج کی قصہ کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ اللہ حافظ۔